बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हमीद भुट्टो इस वक्त मैं कोटिया में मौजूद हूँ और बलूचिस्तान में नौजवानों खिलाड़ियों के हवाले से खरी बात करनी है। बलूचिस्तान जो सूबा बहुत ही खुशहाल सूबा, मादनियात का, वसाइल का खुशहाल सूबा। नौजवान तो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाते हैं और कुछ शरपसंद अनासर नौजवानों को किस तरह वर्गला रहे हैं और हुकूमत क्या कर रही है। और स्पोर्ट्स के हवाले से भी अगर बात करें तो यहाँ के नौजवानों में बड़ी हिम्मत, हौसला है, पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाते हैं और उसके बावजूद उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है। आज इस हवाले से हमने खरी बातें करनी है। हमारे साथ बलूचिस्तान हुकूमत की एडवाइज़र वज़ीर आला की मशीर मीना बलोच मौजूद है, जो यूथ अफेयर्स और खेल डिपार्टमेंट बलूचिस्तान हुकूमत की मिनिस्टर भी हैं। मीना साहब, आपकी मेहरबानी कि आप बलूचिस्तान की खेल और नौजवान के अमूर की वज़ीर भी हैं और पहली बार बलूचिस्तान हुकूमत में स्पोर्ट्स और नौजवान एक लड़की मीना बलोच को मिला और दूसरा कल्चर टूरिज़म ज़रीन मक्सी को मिला है। पहली बार ख़वातीन को, लड़कियों को मौका दिया गया है। जब आपको लाया गया इसी खेल में नौजवानों पे, और आपने तो पहले ही नौजवानों के हवाले से बड़ा स्ट्रगल, ख़वातीन के हकूक़, यूथ, समाजी एक्टिविस्ट, सारी आपकी जदोजहद, स्ट्रगल, भाग दौड़, आपकी फैमिली के भी अंदर सियासत तो रही। आप समाजी कारकुन से वज़ीर बन गई, बशीर बन गई और नौजवानों के लिए अब क्या प्लानिंग है? पहले तो आप उनके हुकूक़ पे, ख़वातीन पे आवाज़ें, चीख पुकार आपकी चल रही थी, अब आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, थैंक यू सबसे पहले। और मैं इस बात को पूरी बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए एक अचीवमेंट समझती हूँ। सिर्फ मीना मजीद बलोच नहीं हैं जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में। दिस इज़ द मैसेज कि बलूचिस्तान की ख़वातीन में पोटेंशियल्स हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं और वो इतने बोल्ड और इस मैदान में आगे आ चुके हैं कि वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो पहले मर्दों के फील्ड समझे जाते थे, हर जगह अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो इसको मैं पूरे बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए एक अचीवमेंट समझती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मेरा ताल्लुक़ सोशल वर्क से रहा है और मैं सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, ख़ुद उनसे ताल्लुक़ रखती हूँ, नौजवानों से, और ग्राउंड लेवल से उठ के आई हूँ। और पॉलिटिक्स भी मैंने जनरल काउंसलर से शुरू किया है और मैं मिनिस्टर बनी हूँ, तो पूरा जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसी तरह मैं नौजवानों की मसाइल को बहुत बखूबी मैं समझती हूँ और उनसे आगाह हूँ, क्योंकि उन्हीं में से मैं उठ के यहाँ आई हूँ और मुझे पता है कि वो मसाइल क्या हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत की क्या प्लानिंग है कि बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं उनको सेहतमंद सरगर्मियाँ दी जाएंगी और नया रंग दिया जाएगा और नौजवान अपने पाँव पे चल के मुल्क और कौम की तरक्की के लिए पूरी दुनिया में लोहा मनाएगा? क्या प्लानिंग है? मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रही हूँ कि हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को यूटिलाइज़ करें। और किसी भी मुल्क के लिए नौजवान आपकी वो इन्वेस्टमेंट हैं जो मुस्तकबिल में आपकी वो रोशन एक वो तरक्की की मिसाल बन सकती हैं। आपके मुल्क की जो रोशन मुस्तकबिल है उसकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो नौजवान हैं हमारे। तो अभी मैं मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की बात करूं कि नौजवानों के लिए स्पेसिफिकली हमने क्या किया है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, जिसमें हम 4 कैटेगरीज़ हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट हो गया, दूसरा यूनिवर्सिटी लेवल पे ट्रांसजेंडर्स के लिए, इवन देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने नौजवानों के लिए रास्ते हमवार करना थ्रू दीज स्कॉलरशिप, उनको अपॉर्चुनिटी देना। मेरिट की बुनियाद पे कि वो जाएँ वहाँ पे अच्छी एजुकेशन हासिल करें। तो ये हो गया स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा 30,000 नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा यहाँ। ये लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट की थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और नेफ्टेक की कोलैबोरेशन से मुख्तलिफ फील्ड्स में। देखिए, स्किल जो है आपकी, जो ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है और ज़रूरत वक्त भी है। तो 30,000 नौजवानों को बेरोज़गारी के मसले को समझते हुए उनको ट्रेन किया जाएगा। ना सिर्फ उनको ट्रेन किया जाएगा, उनका वीज़ा, उनको बाहर मुल्क पहुँचाना, वहाँ उनके लिए जॉब तलाश करना, उनको वहाँ अकोमोडेट करना ताकि वो बरसर रोज़गार हो, ये हम कर रहे हैं।
اس کے علاوہ اسپورٹ اور یوتھ افیئرس کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر اکثر پاکستان میں ہوا کیا ہے کہ یوتھ ڈپارٹمنٹ یا اسپورٹس بہت سارے صوبوں میں ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کام نہ کریں اور مال کمانے والے. دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, سب کی ہوتی ہے کہ میں مال کمائیں. یوتھ ڈپارٹمنٹ یا اسپورٹس کو ایسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑا جاتا ہے. بلوچستان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا, باقی ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو کیا سمجھا جاتا ہے, مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے. لیکن میں اپنے حوالے سے اگر کہوں کہ میں خود یوتھ سے تعلق رکھتی ہوں اور بالکل میری سوچ یہ ہے کہ میں یہاں نوجوانوں کے لیے, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کروں کہ مجھے ہمیشہ یاد کیا جائے کہ مینا نے اپنا فرض ریلیز, اپنا حصہ ادا کیا. تو بلوچستان کی یوتھ کے لیے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول سے, دیکھیں ہم نیشنل لیول پہ پروگرامز کرتے ہیں, صوبائی لیول پہ پروگرامز کرتے ہیں, ان کی ضرورت ہے کہ ان کی ایکسپوجر ہو, لرننگ ہو یہاں, لیکن ڈسٹرکٹ لیول پر وہ تمام اپرچونیٹیز ان کو ملے کہ وہ اس قابل ہوں کہ یہاں تک آ کے کھیل سکیں. تو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری آفسز اور جو ہماری اسپورٹ گراؤنڈز ہیں, جو بھی اسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے انفراسٹرکچر ہے وہ کس حالت میں ہے وہ سب کو پتہ ہے. ان تمام چیزوں کو بنانا اور اس ڈھانچے میں لانا کو قابل یوتھ کے لیے بلوچستان میں کوئی یوتھ پالیسی بنی ہوئی ہے؟ نیشنل یوتھ پالیسی بنی ہوئی ہے, سندھ یوتھ پالیسی بنی ہوئی ہے پنجاب میں. کیا بلوچستان کے اندر بھی کوئی یوتھ پالیسی بنی ہے یا کوئی ابھی نہیں آپ بنانے جائیں گے جس سے نوجوانوں میں کوئی مثبت سوچ پیدا ہو یا نوجوانوں کا بالکل پالیسی بن کے کوئی راستہ نکلے؟ بلوچستان کی یوتھ پالیسی بنی ہوئی ہے, نگران گورنمنٹ میں ٹیرم میں یہ بنایا گیا تھا. اس ٹائم ہمارے بھی نوجوان تھے, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہے تھے, تو یوتھ پالیسی ہماری بنی ہے. اچھا, اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ یوتھ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیشن بھی بنا رہے ہیں جس میں ریپرزنٹیشن آپ کی یوتھ کی ہوگی, سول سوسائٹی کی ہوگی, تاکہ ایک وہ کنٹرول, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کلوز آئی رکھیں کہ آیا یوتھ پالیسی امپلیمنٹ ہو رہا ہے بلوچستان میں یا نہیں. تو اس پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ گراس روٹ لیول سے تحصیل, ڈسٹرکٹ, پروونشل, نیشنل, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجرز بھی ہمارے اپنی بلوچستان. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یوتھ پالیسی کا فائدہ بڑے شہروں میں لیا جاتا ہے, دیہاتوں میں وہ نظر بھی نہیں آتی کسی کو, نوجوانوں کو دیہاتوں میں پتہ بھی نہیں ہوتا. اب کیا ہوگا؟ پتہ کروائیں گے, اویئرنیس دیں گے, وہاں جا کے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں گے, انگیج کریں گے. دیکھیں سب سے میں سمجھتی ہوں سب سے اہم چیز ہے آپ کا سسٹم. یوتھ ڈپارٹمنٹ کا سب سے اہم جو سب سے بڑا فوکس ہے کہ ہمارا سسٹم بہتر ہو, تحصیل لیول سے لے کر پروونشل لیول تک ایک میکینزم ہو, ایک سسٹم ہو, ہماری تمام آفسز اس میں ایکٹیو ہوں, ہمارے آفیسرز تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, کہ بڑا ضروری ہے. جب تک آپ کا سسٹم کی کیپیبلٹی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ناممکن ہوں گی. خاص کر کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بڑا ٹیلنٹ ہے دنیا کے اندر, مختلف اسپورٹس کے شعبوں میں نام بھی کمایا, مگر بلوچستان حکومت ان کی سرپرستی نہیں کرتی اور مختلف وڈیرے سردار جا کے سرپرستی کرتے ہیں, ان کو جا کے باہر بھی فنڈنگ کرتے ہیں. پر حکومت آٹے میں نمک یا اپنے کوئی ووٹر یا سفارشی, بڑی اس حوالے سے حکومت پہ تنقید ہوتی ہے. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ پہلے کیا ہوا اس کی ذمہ دار مینا مجید نہیں ہے, لیکن میں جو اس سیٹ پہ ہوں تو اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار میں ہوں. ہماری بلوچستان کی نوجوانوں میں کتنی صلاحیت ہے وہ منوا چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں, وہ کسی کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کا ٹیلنٹ خود بولتا ہے. ہمارا شاہ زیب رند دیکھ لیں, 2 عالمی ریکارڈز انہوں نے اپنے, اس کو تو کسی نے پیسے اور نہیں دیے, سرپرستی کسی اور نے کی, شاہ زیب کو حکومت نے ٹکا نہیں دیا. دیکھیں میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہم نے شاہ زیب رند کو فائنینشلی سپورٹ کیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ اس طرح میں نے سنا ہے سوشل وہ بریفنگ کوئی ہوئی تھی اس طرح کی, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے دیا ہے. لیکن اب ہم انشاءاللہ اور سپورٹ کریں گے ان کو, نہ صرف فائنینشیل سپورٹ کریں گے. حکومت بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے باقاعدہ 17 گریڈ کی نوکری ڈائریکٹ ان کو دینے کا کہا ہے. تو یہ دیکھیں بلوچستان وہ صوبہ ہے جس میں اتنے سارے ہمارے پاس وسائلز نہیں ہیں, جو ہمیں وفاق سے فنڈ ملتا ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے. باکسر وسیم بھی پریس کانفرنس کرتا پھرتا ہے, پریس کلب پہ بھی کھڑا ہے کہ مجھے حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ, اور ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی سپورٹ کیا, انشاءاللہ اس دفعہ ہم کچھ اس طرح سپورٹ کریں گے کہ اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچے. بلوچستان حکومت اسپورٹس اور یوتھ کے لیے کون سی نئی اسکیمیں بنا رہی ہے جس سے اسپورٹس اور یوتھ کی سرگرمیاں مزید بہتر ہوں گی؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم نیا کچھ یہ کر رہے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول سے ہم وہاں سے اپنے کھلاڑیوں کو انگیج کریں, ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. فائنینشیل سپورٹ ان کے لیے لیگز, پروگرامز, یوتھ سمٹس, ڈیبیٹس,
اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان پائپ لائن ہیں. 6 مہینوں میں انشاءاللہ رزلٹ آپ دیکھیں گے. جب نیکسٹ انٹرویو میں آئیں گے تو پھر آپ خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. آپ جب مشیر بنی اس سے پہلے آپ مختلف پارٹیاں تیزی سے تبدیل کرتی رہی، کبھی باپ پارٹی، کبھی کوئی پارٹی، پھر پیس پارٹی میں 3 پارٹیاں تیزی میں 2 مہینے میں تبدیل کی، پھر آپ مشیر بنی. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ صرف آپ کو اقتدار میں آنا تھا ایسے پارٹیاں تبدیل کرتی رہی، یا کیا دکھ تھا، کیا درد تھا؟ میں 5 سال باپ پارٹی میں رہی ہوں اور بڑا ایکٹیولی میں نے وہاں کام کیا ہے پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے میں، باقی تمام معاملات میں. اس کے بعد مسلم لیگ نون کو کیونکہ باپ پارٹی خود انتشار کا شکار ہوا، لیڈرشپ یہ وہ درم برم ہو گیا پورا باپ پارٹی. اس میں جو ہم نے کام کیے تھے 5 سالوں میں پارٹی ورکرز اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں مطلب ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی. تو یہ آپ پابند نہیں ہیں جس پارٹی میں آپ جو سوچ کے جاتے ہیں وہ پارٹی اس طرح نہیں ہوتی، آپ زندگی بھر اس کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، آپ کو چینج کرنے کا آپشن ہوتا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. تو مسلم لیگ نون جوائن کیا اور اس کی چھوڑنے کی وجہ مسلم نون سے بھی کوئی اچھی امید نہیں تھی؟ نہیں میں دیکھیں مسلم لیگ نون میں تو میں 1 ہفتے میں رہی، اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی کہ میں نے وہ چینج کیا وہاں سے مطلب کچھ نہ ملا تو یہاں ہی نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں. 1 ہفتے میں کیا مطلب آپ کا وہ ہوتا ہے. ہاں کچھ چیزیں میں نے فیل کی وہاں. ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو بلوچی دستار کے ساتھ در ہوا تو ایز اے بلوچ مجھے یہ فیل ہوا کہ ہم نہیں چل سکتے اس پارٹی کے ساتھ. تو یہ میری وہ تھی. صرف 1 ہفتے میں مسلم لیگ نون میں تھی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں اسٹارٹ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن سے انسپائر ہوں. میرے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. بلوچستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہنر سکھانے کے ادارے بہت کم ہیں یوتھ کو، اور یوتھ ہنر نہیں سیکھتی تو غیر صحت مند سرگرمیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے. اسپورٹس کے میدان بھی کم ہے. ہنر سکھانے کے جو مرکز ہیں یوتھ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اس کے حوالے سے؟ یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے ہمارے سینٹرز ہیں وہ وومن ڈیولپمنٹ کے انڈر آتے ہیں. یہ ہمارا لیبر اینڈ مین پاور کے انڈر آتے ہیں. لیبر میں تو خواتین ہیں، لڑکے جو ہیں وہ جو دیکھیں میں بات کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں کوئی چیز آپ کی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتا ہے وہ آپ کی اس میں گرپ زیادہ ہوتی ہے، آپ اس میں وہ انیشیٹوز بھی لے سکتے ہیں، ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ باتیں کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں کہ جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز رہے ہیں چاہے وہ خواتین کے ہوں، ٹیکنیکل ہماری مردوں کے ہوں، پورے بلوچستان میں نظر نہیں آتے. میں نے ابھی اپنے ڈسٹرکٹ کے مانگے تھے، میں نے کہا مجھے بتائیں کیونکہ میں اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے پرسنلی کوئی ایسا سینٹر نہیں دیکھا جہاں سے ہماری بچیاں جا کے سیکھ رہی ہیں، جہاں سے ہماری یہ لڑکے جا کے ہنر سیکھ رہے ہیں. تو یہ کہاں ہیں؟ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے ماضی میں ابھی بھی ان پہ ہم نے وہ ہاتھ ڈالنا ہے، انشاءاللہ ان کو نکالنا ہے قبروں سے، یہ سینٹرز کو باہر دکھانا ہے لوگوں کو یہ سینٹر کہاں دفن ہے. تو اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ اپنے بیٹکوں اپنے گھر کے احاطوں میں یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے سینٹرز ہیں اور یہ سینٹر برائے نام ہوتے ہیں. گھر کے ان کے کام کرنے والے وہاں کے ملازمین ہوتے ہیں، گھر کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں. یہ بس فوٹو سیشن کچھ کر کے بیچ دیتے ہیں، گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتے. یہ میں اس پہ بہت کنسرن ہوں. میں نے اس سے پہلے اس حکومت سے پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ ہم ان سینٹروں کو قبروں سے نکالیں کدھر ہیں. تو انشاءاللہ بلوچستان میں کھیلوں کے میدان نہ ہونے کے برابر، اور چند میدان بھی ہیں تو وہاں پہ سہولیات کا فقدان، جمن اعظم کا نہ ہونا، بہت ساری چیزیں نہ ہونا. وہاں پہ جو انچارج جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زیادہ تر کرپٹ بدعنوانی کے پیچھے، صفائی ستھرائی کا مسئلہ، اور چھوٹے چھوٹے میدان چھوٹے علاقوں میں ان پہ تو مختلف سرداروں کے علاقے کے سیاستدانوں کا قبضہ. کیا آپ اتنی بہادر ہیں کہ وہ قبضے چھڑا سکیں گی منسکن ہوتے پہ؟ اور کیا مزید کوئی میدان بن سکیں گے کہ کھیل بلوچستان سے چلے؟ کیونکہ بلوچستان کا کھیل رکنے سے جو سوچ ہے نوجوانوں کی وہ منفی سوچ ہو گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کلیکٹیو ہم ہر چیز کو لیتے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں جہاں نہیں ہے ہم ان جگہوں کی وہ بات کرنی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ بلوچستان میں اسپورٹس کے ہمارے گراؤنڈ آباد نہیں ہیں. ابھی ہم نے کتنے پروگرامز کیے ہیں. زیارت میں ہمارا پروگرام ہوا ہے، کوئٹہ میں ہوئے ہیں، ایوبی اسٹیڈیم میں، گوادر میں ہوئے ہیں، کیچ میں ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے سب کچھ. دیکھیں ہم میڈیا میں اکثر بولتے ہیں کہ یہ سب کچھ تباہ ہے فلانا، تو یہ ہے کچھ کمزوریاں ہیں
کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری بہت ایک چھوٹی سی ہمیں بجٹ دی جاتی ہے تینوں صوبوں کے مقابلے میں، اور بلوچستان آدھا پاکستان ہے. اس بجٹ کو کہاں لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ خود میں ایک بہت بڑی چیلنج ہے. تو ہمیں ضرورت ہے، جمنیزیمز کی ضرورت ہے، اسپورٹ گراؤنڈ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے، مینٹیننس کی ضرورت ہے. وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہ منفی سوچ جو پیدا کی گئی ہے بلوچستان کے اندر نوجوانوں میں ثقافتی سماجی رابطے کا فقدان ہونا، اس کو کیسے بہتر کریں گے اور کیا پالیسی ہے نوجوانوں میں، کس طرح ثقافتی سماجی انقلاب لائیں گے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی کہ بلوچستان کے نوجوان نیگیٹو ہیں اس چیز میں. میرے خیال سے بلوچستان کے لوگوں میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے، جتنا اڈاپٹیشن ہے، وہ پورے پاکستان میں ہم کہیں نہیں دیکھتے. اور بلوچستان کی ہماری بچیاں ماشاءاللہ ابھی باہر جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، اسکالرشپ اویل کر رہی ہیں. بلوچستان کی ہماری نوجوان ہیں، وہ دیہاتوں سے، گاؤں سے کوئٹہ آ رہے ہیں، کراچی آ رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ ان میں یہ فلیکسیبلٹی ہے اور ایکسیپٹنس ہے دوسری ثقافت کو ایکسیپٹ کرنے کی، باقی چیزوں کی. بلوچستان کے لوگ بہت فلیکسیبل ہیں، میں اس کو وہ نہیں سمجھتی. ہاں، کچھ چیزیں ہیں کہ نیگیٹو پروپیگیشن میں سمجھتی ہوں سوری سے میڈیا کی طرف سے ہمیشہ بلوچستان کو نیگیٹو دکھانا. سارا میڈیا تو نہیں دکھاتا، چند لوگ ہو سکتے ہیں، سارا میڈیا تو نہیں دکھاتا. زیادہ تر میں دیکھیں جو چیز زیادہ تر ہوتی ہے ہم اسی کو کہتے ہیں. کہ اگر بلوچستان کی کسی مثال کے طور پر بلوچستان کے کوئی دور دراز علاقے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئٹہ کے شہر، اس کو کوئٹہ کے ساتھ منسوب کر کے ہم دکھاتے ہیں. لوگ کوئٹہ آنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں. کیوں؟ مطلب بلوچستان میں اتنی نگیٹیوٹی نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، بلوچستان کی یوتھ بہت پازیٹیو ہے. صرف چند لوگوں کو ہم بلوچستان کا امیج نہیں دکھا سکتے کہ یہ جو ہے یہ بلوچستان ہے. نہیں، یہ بلوچستان نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ بہت پازیٹیو ہیں، بڑے خوشادہ اپنے وہ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں. تو آئی تھنک وی آر پازیٹیو. امن امان کی بات کی، بلوچستان میں سیکورٹی کی وجہ سے دی علاقوں میں نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور نوجوانوں کے لیے کیا امن امان کی جو پلاننگ ہے حکومت کیا کر رہی ہے، اور دی علاقوں میں امن امان کی بہت سارے علاقوں میں صورتحال سیکورٹی کی خراب ہے، تو حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کے معاملات صرف بلوچستان کے نہیں، پورے ملک کے اور ہمارے ہمسایہ ممالک کی بھی سیکیورٹی کے معاملات وہ ٹھیک نہیں ہیں. دنیا بھر میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسپیشلی بلوچستان کی اگر بات کریں تو روز اول سے بلوچستان میں حالات خراب کرنے میں پاکستان دشمن قوتوں کا ہاتھ رہا ہے، اور اس میں ہماری نوجوانوں کو یوٹیلائز کیا گیا ہے. تو حکومت کی پہلے دن سے کوشش رہی ہے کہ امن امان کو بحال کرنے میں کس طرح نوجوانوں کو روکا جا سکے، کس طرح ان ساری چیزوں کو روکا جا سکے. اس میں حکومت نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں، جس پہ ظاہر سی بات ہے جب آپ انیشیٹیو لیتے ہیں امن امان کو بحال کر، کچھ ریئیکشنز بھی ہوتی ہیں، جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا. اور بلوچستان کی عوام بھی کوشاں ہے. بلوچستان کی عوام امن چاہتی ہے، خوشحال ایک ماحول چاہتی ہے، ترقی چاہتی ہے، روزگار چاہتی ہے، تعلیم چاہتی ہے، اچھی صحت چاہتی ہے. تو اس کے لیے امن امان کا بحال ہونا. شدت پسندی، انتہا پسندی اور قوم پرستی کی جو لہر ہے اس میں نوجوانوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ اس پہ بولتی ہوں اور کچھ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے یہ کہ جو بھی حکومت کا حصہ نہیں ہوتا وہ پھر نوجوانوں کو ورگلانے میں، منفی چیزیں ان کی ذہنوں میں ڈالنے میں، فیڈنگ میں وہ لگ جاتا ہے. جب وہ بندہ حکومت کا حصہ ہوتا ہے تو سب اچھا ہوتا ہے. ہر دور میں قوم پرست پارٹیوں نے یہ سب کچھ کیا اور اسی کو ہم بکت رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ اگر اس دفعہ حکومت کا حصہ نہیں، اگلی دفعہ ہوں گے تو یہ صرف اقتدار میں رہنے کے لیے اپنی پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں، نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بند ہونا چاہیے بلوچستان میں، اور قوم پرست پارٹیوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ڈسٹریکشن ابھی بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی. بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں کے لیے انٹرنیٹ، ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا سے دور کرنا، اور یہاں پہ جو آن لائن دنیا کی جو انٹرنیٹ کی سہولیات ہیں وہ آٹے میں نمک برابر جو ہیں، تو بالکل سست روی کا شکار، جس سے نوجوانوں کا دنیا سے رابطہ کٹا ہوا. اور اس طرح کی صورتحال کیوں ہے بلوچستان میں کہ انٹرنیٹ کی سہولیات اور فقدان اور نوجوانوں کا اس تک رسائی نہ ہونا؟
बलूचिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट नहीं है? है सुस्तरवी का शिकार है पूरी नहीं, ये कोटिया शहर में देखे खुद आप आपके ऑफिस सुस्तरवी के का बाहर तो देखे पूरे पाकिस्तान में शिकार है, सिर्फ बलूचिस्तान की। लेकिन आपके दफ्तर में भी आप मुझे सुस्तरवी का बताएं कौन से शिकार है। डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट नहीं है? बलूचिस्तान की है, तकरीबन मतलब 80% डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट की सहूलत है। और बलूचिस्तान में जो ये जो सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की सहूलत है जो ये चीज़ें चल रही हैं। गवादर में क्या हो रहा है, सेकंड और मिनटों में सोशल मीडिया पे वो चल जाता है और प्रोपगेट हो जाता है। मंद में क्या हो रहा है, कोलू में क्या हो रहा है, मतलब बलूचिस्तान से कौन से डिस्ट्रिक्ट के जहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है? ये सिर्फ एक वो नेगेटिव चीज़ें होती है, प्रोपगेंडा होता है कि इंटरनेट नहीं है या फैसिलिटी नहीं है। बलूचिस्तान की हमारी तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट की सहूलत है। ऑनलाइन लोग क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन सेशंस हो रही हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट में ज़्यादातर बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है या नहीं किया गया, तो वफाक के साथ आपकी क्या प्लानिंग शुरू हुई है कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को दुनिया में मौका दिया जाए? PSL और बाकी इंटरनेशनल गेम्स में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को क्या मौके मिलते नहीं मिलते, और बलूचिस्तान हुकूमत की अब की क्या पॉलिसी है? क्या आप उस पर कोई एहतजाज कर रहे हैं या ऐसे ही बाकी माजी की तरह हुकूमत चुप करके चूचू में करती रहेगी? देखिए, बलूचिस्तान की कोई वफाक में खिलाड़ियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, ये बात साफ जानते हैं। एहतजाज तो हम नहीं करेंगे, अलबत्ता हम अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, बलूचिस्तान की केस को दिफा करने की कोशिश करेंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को मौका मिले कि वो नेशनल टीम्स में शामिल हों। उसके लिए देखें, आपको जद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है। आपके रजिस्टर्ड क्लब नहीं होंगे, आपके रजिस्टर्ड अकेडमीज़ नहीं होंगे, तो आप किस तरह, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो पार्ट नहीं है उस सिस्टम का। और मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान में अब तक हमारी जो रजिस्टर्ड एकेडमीज़ हैं वो गिने चुने कुछ होंगे। तो वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की आदि वो है लैंड मास के हवाले से, अगर हम ख़ुद अपनी चीज़ों पे कंसर्न नहीं होंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उम्मीद लगा के बैठेंगे वफाक यहाँ से आके टीम्स को वहाँ रजिस्टर करके, तलाश करके, सब कुछ करके खिलाड़ियों को ले जाकर वहाँ टीम में शामिल करेगी। ऐसा नहीं। अक्सर इल्ज़ाम होता है कि वफाक ही एकेडमी बना के देगा, सूबाई हुकूमत की थी, हमने तो बस हुकूमत करनी है। नहीं, हमें अपना हिस्सा अदा करना होगा, बाकी जो वफाक का हिस्सा है वो अदा करे, दोनों को जॉइंटली काम करना होगा। और मेरी हमेशा से, मैं स्ट्रगल वुमेन रही हूँ, स्ट्रगल मैंने बहुत किया है, मींस के पूरे उस प्रोसेस में, पॉलिटिक्स की प्रोसेस में, सोशल वर्क की प्रोसेस में। मैं समझती हूँ कि आप किसी काम के पीछे लग जाएं, अगर वो जहाँ आपकी विल हो कि ये हो तो वो हो जाती है। ये है कि आप उस पर फोकस हों, आपकी एफ़र्ट्स हों और आप मुखलिस हों, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने देखा है कि आपके हवाले से बड़ी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, झूठी या सच्ची, लोग उल्टी सीधी तस्वीरें फोटोशॉप एडिट करके चलाते हैं। ये सोशल मीडिया पे कौन आपके दुश्मन बन गए कि आपके खिलाफ इतनी प्रोपेगेंडा चल पड़ी है? जैसे आप वज़ीर बन गई, ये प्रोपेगेंडा मुहिम सोशल मीडिया जैसे सारा बलूचिस्तान का आपने खाया पिया, पूरी मुखालिफिन कौन आपके पीछे पड़ गए? देखें, आपकी मुखालफत तब होती है कि आप कुछ कर रहे होते हैं और हक पे होते हैं। आप जब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर गलत को सही समझते हैं, हर प्रोपेगेंडे को आप सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप गलत नहीं होते। आप बीबी भी होते हैं, आप बानुक भी होते हैं, आप गोदी भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। जब आप उनसे हट के हक़ाइक़ की बात करते हैं तो लोगों को हज़म नहीं होता। मैं नहीं समझती कि किसी भी नज़रिए का जवाब आप गाली से दे सकते हैं, किसी भी आप हक़ाइक़ का जवाब आपने समझा हुआ है कि गाली से दिया जा सकता है। और ये वो लोग हैं जिनके पास जवाब नहीं है, जो लाजवाब होते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, और जो समझते हैं आपके उस नज़रिए से खौफज़दा होते हैं कि शी इज़ करेक्ट, और उसके जो सवालात हैं वो अगर आम लोगों के जहनों तक गए और लोग सोचने लग गए तो फिर हमारी दुकानें बंद होगी। तो उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है, बस सोशल मीडिया पे फ़ोटोशॉप पे, क्या फ़र्क पड़ता है आजकल के दौर में, जो कर सकते हैं करें। देखिए, इससे वो सोच ज़ाहिर हो रही है कि उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं है, और कमज़ोर सोच वो नज़र आ। बलोच कबीले में ख़वातीन के ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाती, रवायत के खिलाफ है, क्या ये कौन लोग हैं? देखिए, ये ना हमारी बलोची रवायत में है, ना इस्लामी रवायत में है। किसी की आप तज़लील करें, किसी की आप किरदार कुशी करें सिर्फ इस वजह से कि वो आपके नज़रिए से इख्तलाफ रखता है।
اگر آپ کا نظریہ اس کے نظریے سے زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ دلیل سے ثابت کریں, فیکٹ سے ثابت کریں اور بتائیں کہ آپ غلط ہیں میں سے. اس طرح آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں, یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ کمزور ہے اور آپ سے خوفزدہ. دیکھیں, مجھے افسوس صرف ہوتا ہے, میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے, مجھے صرف افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ باقی خواتین کے لیے یہ راستے روک رہے ہیں. کیونکہ کل کو ان کی اپنی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اگر سیاست کا سوچیں تو وہ وہیں سے ترک کر دیں. وہ اپنے گھر کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے راستے دشوار کر رہے ہیں. خواتین کی بات کریں تو آپ کا خود تعلق کیچ مکران سے, سسی پنی کا تو بڑا قصہ, پنو کے شہر سے آپ موجود, جس کے لیے سندھ سے سسی چل پڑی تھی آپ کے گاؤں میں. تو آپ اس شہر سے, پنو کے گاؤں کی لڑکی, اور وہاں سے کسی لڑکی کو سیاست میں جانا یا پڑھانا لکھانا بھی کفر سمجھا جاتا ہے یا بڑا مشکلات ہیں. تو پھر آپ نے پنو کے شہر سے, اس کیچ مکران سے سیاست میں کیسے قدم رکھا؟ دیکھیں, پالیٹکس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس طرح کا وہ جو ایک ماحول پیدا کیا گیا ہے, پروپیگنڈا, خواتین کے خلاف, یہ ساری چیزیں کوئی بھی خاندان برداشت نہیں کر سکتا ان چیزوں کو. اسی لیے خواتین جو ہیں ہر فیلڈ میں جانا پسند کرتی ہیں, پالیٹکس میں نہیں. بہت مشکل تھا میرے لیے پالیٹکس میں. دیکھیں, انیشیل ڈیز پہ آپ کو بہت سفر کرنی ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتا ہے آپ کا, اور آپ کو جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں, مضبوط رہتے ہیں, ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں, پھر بھی آپ اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کی فیملی کی سپورٹ ہو, اسپیشلی میرے ہسبینڈ کا سپورٹ تھا, میری فیملی کا سپورٹ تھا, میرے ان لوز, میرے پیرنٹس, دونوں طرف سے مجھے سپورٹ تھا. گھر سے مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. ہاں, ارد گرد کے لوگوں سے مجھے زیادہ مسائل تھے, لیکن وہ میں نے فیس کیا الحمدللہ. اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں بلوچستان کی باقی خواتین کو یہ ثابت کراؤں اور یہ بتاؤں کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. خاتون ہیں, آپ کمزور نہیں ہیں. یہ ساری جو چیزیں, مشکلات ہیں, اگر ہم سے نہیں لڑیں گے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ پھر آسانیاں نہیں ہوں گی. تو صرف یہ ایک میں نے پورے بلوچستان کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ باقی خواتین انسپائر ہوں. تو پالیٹکس بہت بلوچستان میں خواتین کے لیے سیاست میں زیادہ رکاوٹیں ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, خواتین کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے مردوں کی اجارہ داری ہے, یا خواتین کو وہ اس طرح سے وہ جگہ نہیں ملتا, اور ٹکٹس بھی ملتے ہیں ان پولنگ اسٹیشنز, ان حلقوں کے لیے جہاں جیتنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, اور جو مطلب اس طرح کی بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں. پھر ووٹ لینا, فائنینشلی خواتین اسٹرانگ نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے الیکشنز میں, آپ کے پولنگ کنوینس لے جانا لانا, ساری چیزیں خواتین کا. تو اس میں ہے, خواتین اسی لیے سیاست میں نہیں آتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی میں الحمدللہ میں دیکھیں, ہماری ڈپٹی اسپیکر ہیں, ایک خاتون ہیں پیپلز پارٹی کی, ہماری پارٹی کی. دوسری میں ہوں جو ایڈوائزر ہوں, اسٹیٹس آف منسٹر ہے میری. تو ہمیں پارٹی نے بڑا ویلیو دیا ہے, امپورٹنس دی ہے, اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ بلوچستان کی خواتین ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں اور ویلیو رکھتے ہیں, ان کا ایک مقام. بلوچستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ دیہی علاقے جو چھوٹے گاؤں ہیں, ابھی بھی خواتین کو ووٹ کے حق سمیت بہت ساری سہولیات نہیں ہیں. ان کو انسان نہیں, جانور سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے روایت اور قبائل کے نام پہ. اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, بلوچستان میں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے, خواتین ادھر ووٹ دیتے ہیں جہاں ان کے مرد دیتے ہیں, فیصلہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں. خواتین کو بھی وہ ووٹ دینے کا حق نہیں ہوتا, وہ مردوں کے تابع چلتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بہتری بھی ہم نے دیکھی ہے. خود میں نے کیمپینز چلائے ہیں, خود ورک کیا ہے, تو میں نے فیل کیا ہے کہ خواتین اب اپنے فیصلے, بلکہ کچھ جگہوں پہ تو خواتین نے اپنے مردوں کو کنونس کیا ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. تو میں نے فیل کیا کہ اب خواتین تھوڑے سے وہ چینج ہو رہے ہیں اور بہتری آ رہی ہے. ہاں, لیکن مشکلات ہیں. دیکھیں, پولنگ اسٹیشن میں خواتین کا الگ سے نہیں ہوتا, مردوں کا الگ سے نہیں ہوتا. ایک ہی آپ کا پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے, نہ وہاں پانی کی سہولت ہوتی ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, اور دور دور ہمارے علاقے ہیں, ان کو لانا لے جانا, یہ سارے مشکلات ہیں, ابھی بھی ہیں. تو یہ ہے. اور بہت سارے بلوچستان کے ایسے علاقوں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ بلوچ لڑکیوں کو ابھی بھی جانور سے کم یا بکری سے بھی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں, اپنے بنیادی حقوق, قانونی حقوق, شرعی حقوق وہ حاصل نہیں ہیں. کیا بلوچستان میں ایسا تو نہیں کہ جو سرداری نظام, قبائلی نظام, روایت, کلچر کے نام پہ بہت ساری لڑکیوں کو کسی کے
شادی کرا دو یا کسی کو جہیز میں دے دو یا کسی کو زمین کے چکر میں دے دو، تو یہ ابھی بھی وہ روایتیں چل رہی ہیں جو عورتیں خواتین بلوچستان کی پیش رہی ہے۔ اس میں حکومت رکاوٹ ہے، سیاست رکاوٹ ہے، یا سرداری نظام یا یہ قبائل؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں اس میں خواتین کا سیاست میں نہ آنا اس مسئلے کا وہ ہے وجہ ہے، کیونکہ جب تک خواتین دیکھیں جنرل سیٹس پہ بھی خواتین آئیں، محنت کریں، کوشش کریں، وہ جی سکتے ہیں، آگے آ سکتے ہیں۔ جب تک ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، پالیسی میکنگ پروسیس میں خواتین نہیں ہوں گی تو باقی خواتین کے لیے کیا وہ مؤثر ایک وہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے رائے ہموار کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں خواتین کو سیاست میں آنا چاہیے۔ خواتین سیاست میں تو آ چکی ہیں بہت ساری، جس میں ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں ہماری، الیکشن میں جیتے گی یا نہیں کھڑے ہو کے وہ تو ریزرو سیٹ کی خواتین میں میری خواب ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں آدھی خواتین بیٹے اور آدھے مرد ہوں، پھر اس دن وہ الیکشن سے جیت کے آئیں۔ جی تو آپ کو لگتا ہے کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اگر اس میں آپ میں وہ جذبہ ہو۔ بہت ساری خواتین اسپورٹس کے حوالے سے بلوچستان میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، مگر ان کے لیے وسائل ہے نہیں، میدان ہے نہیں، اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے خواتین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ آپ پہلی بار خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے اسپورٹس کی منسٹر بنی ہے، ان خواتین کھلاڑیوں کے لیے اسپورٹس کے میدان میں کیا پلاننگ کر رہی ہیں؟ ہم بلوچستان کی خواتین کی بات کریں، جیسے کہ میں نے کہا کہ قبائلی علاقہ ہے ہمارا بلوچستان، ہماری ہزارہ کمیونٹی سے ماشاءاللہ ہماری جو بچیاں ہیں ہر اسپورٹ کی اس میں فیلڈ میں وہ آگے ہیں، چاہے وہ آپ کا فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، جو بھی ہو، سب میں ہم نے دیکھی ہماری ہزارہ کمیونٹی کی ہماری بچیاں بہت آگے ہیں۔ باقی قبائلی ہمارا بلوچستان کے زیادہ تر علاقے ہیں، وہاں خواتین کو گھروں سے نکالنا، میدانوں میں کھلانا، یہ ایک چیلنج ہے۔ میں اس کو چیلنج سمجھتی ہوں، اپنے لیے ایک ٹاسک سمجھتی ہوں کہ 5 سال کے آخر میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ بلوچستان کی بچیوں کے لیے آپ نے کیا کیا، اسپورٹس کے لیے آپ نے کیا کیا، کہاں تک ان کو لے گئے، یہ میں اس کو ایک ایز اے ٹاسک، ایز اے چیلنج سمجھتی ہوں، اور میں اس پہ بہت فوکس ہوں کہ میں اس میں اپنا کردار ادا کروں۔ بلوچستان حکومت کے اندر اگر بہت سارے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، اس میں یوتھ ڈپارٹمنٹ اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرپشن اور بدعنوانی کے لپیٹ میں ہے۔ کتنے کرپٹ لوگوں کو سزا دلوائی، کوئی پکڑا، یا آپ نے بھی پیسے کمانے؟ جب تک میں اس ڈپارٹمنٹ میں رہوں گی انشاءاللہ میں کرپشن نہیں ہونے دوں گی، حق حقدار تک پہنچے گا، نوکریاں بھی ہوں گی، میرٹ پہ ہوں گی، کیونکہ میں نے بلوچستان میں بدحالی، غربت بہت قریب سے دیکھا ہے، تو میں جانتی ہوں کہ ان ساری چیزوں سے کیا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب تک میں ہوں ایز اے منسٹر اس ڈپارٹمنٹ میں، نہ میں کرپشن کرنے دوں گی۔ آپ خود کون سے کھیل کھیلیں گی، کیونکہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، کون سے کھیل کھیل کے نوجوانوں کے ساتھ، باقی یوتھ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں مجھے نا بچپن میں فٹ بال کھیلنے کا بہت بڑا شوق تھا، اس دیکھیں فیسلٹیز نہیں تھے وہاں، گراؤنڈ بھی آج تک ہمارے علاقے مند میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، انشاءاللہ اب میں کچھ گراؤنڈز وغیرہ یوتھ کے لیے، تو ہمارے گھر کے احاطے بڑے ہوتے تھے اور گاؤں میں اکثر ہوتے ہیں، تو وہاں ہم کزنز فرینڈز آپس میں فٹ بال کھیلتے تھے، رولز بھی نہیں پتہ ہوتے تھے کہ کیا ہیں، لیکن یہ شوق تھی فٹ بال کھیلنے کا۔ میں فٹ بال بھی کھیلیں گی اور کرکٹ وغیرہ شوق نہیں ہے؟ نہیں میں کھیلوں گی نہیں، یہ ابھی اب کھیلوں گی نہیں پتہ، لیکن بچپن میں کھیلیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کھری بات میں مینا بلوچ، وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اسپورٹس اور یوتھ افیئرس موجود تھی۔ بڑی اچھی سنجیدگی ساتھ انہوں نے ڈپارٹمنٹ اور حکومت کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے کھل کے باتیں کی۔ حکومت اگر سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بلوچستان میں نوجوان اور کھلاڑی بڑا اہم رول ادا کر کے بلوچستان کا سافٹ امیج اور بلوچستان کی جو معدنیات اور وسائل ہیں اس پہ کام بہتر انداز سے کر سکیں گے۔